بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے سماج کو جوڑنے کے چند اصول۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ قرآن حکیم کے 26واں پارہ سورہ الحجرات کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر چند اصولوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، ہم ان کو فالو کر لیں، تو ہمارے معاشرے کے، ہمارے گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں وہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے پہلا اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ये ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक, गैर मुअतबर, नाकाबिल एतमाद शख्स कोई ख़बर, कोई न्यूज़ लेकर आए तो उस ख़बर की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो, क्योंकि अगर आपने उसे तहक़ीक़ करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, तो हो सकता है कि उस ख़बर की वजह से आप कोई ऐसा कदम उठा ले, कोई रिएक्शन कर जाए जो आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े, बाद में आपको पछताना पड़े। आजकल हम सभी के पास स्मार्टफोन है, उसमें कोई ख़बर आई, कोई बात आई, हमें अच्छी लगी, हम उसको स्टेटस में शेयर कर देते हैं, एक दूसरे को शेयर फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर जो चीज़ हम शेयर कर रहे हैं अगर वो चीज़ सही नहीं निकली तो हम सब इस लानत में शामिल हो जाएंगे, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिस किसी ने मेरे ऊपर झूठ बांधी वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। सामीन इकराम, ये पहला उसूल था कि जब कोई फासिक आए, कोई ख़बर लेके आए तो उस ख़बर की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लो। अगर हमारी किसी से दुश्मनी है और किसी ने उसके ख़िलाफ़ कह दिया कि भाई आपके बारे में उसने ऐसा ऐसा कहा, हम फ़ौरन मान लेंगे क्योंकि उससे हमारी दुश्मनी है, हम उस ख़बर की चेक करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह दूसरा उसूल, दो मुसलमान भाई में झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो गया, अल्लाह ना करे बाप बेटी में झगड़ा हो गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदल, तो उन दोनों को आपस में सुलह करा दो। आग लगी है तो आग बुझाने का काम करें, आग लगी है तो पेट्रोल डालने का काम ना करें। पता चला कि फला जगह झगड़ा हो रहा है, इधर से लोग आए, इधर से लोग आए, दोनों पार्टी को उकसा दिए और बस झगड़ा को और बढ़ा दिए। इस्लाह कराना इतना बड़ा काम करा दिया है। अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत अबू दरदा हदीस की रावी हैं, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियामी वस्सलाति वस्सदक़ा, ए मेरे सहाबा, क्या मैं आपको ऐसा अमल ना बता दूं जो नफल नमाज से, नफल रोज़ों से, नफल सदक़ात से भी बेहतर हो। सहाबा इकराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल बताइए ऐसा कौन सा अमल है, हमें ज़रूर बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, ख़ानदान के, पड़ोसी के बरसों के झगड़े को ख़त्म कर देना इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि तहज्जुद की नमाज से भी बेहतर है। उलमा लिखते हैं कि आखिर, अब ज़रा सोचिए आखिर क्यों, सदका करना भी नेकी का काम है, लेकिन ये दो आदमी को मिला देना इन सब चीज़ों से क्यों बेहतर है। उलमा लिखते हैं कि नमाज पढ़ेंगे आप, फ़ायदा आपको मिलेगा, रोज़ा रखेंगे आप, फ़ायदा आपको मिलेगा, सदक़ात करेंगे, फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को इस्लाह करा दिए, ख़ानदान के बहुत पुराने झगड़े को अगर मिटा दिए आप, तो पूरे समाज का फ़ायदा हो रहा है। इसलिए ये नफल रोज़ों से, नफल नमाज से, सदक़ात से भी बेहतर है। झगड़े को मिटाने के लिए झूठ बोलना भी हमारे शरीयत ने जायज़ करा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, कोई अगर झूठ बोल के किसी को झगड़ा को ख़त्म करना चाहता है, इस्लाह कराना चाहता है झूठ बोल कर, तो वो झूठ झूठ नहीं है, हमारी शरीयत ने उस झूठ को झूठ नहीं माना है। सामने इकराम, लेकिन अगर आपका मकसद झगड़ा लगाना हो तो सही बोलना भी गलत है, हराम है। मसलन दो आदमी झगड़ा हो गया, अब
اس نے اس کے بارے میں خلاف کہا. اب جا کے آپ تیسرا آدمی سن لیا, اب ان کی بات جا کے ان کو لگا دیا کہ بھائی آپ کے بارے میں فنا فنا ایسا کہا. گرچہ وہ صحیح کہا ہے لیکن پھر بھی اسلام نے, شریعت نے اس کو چگلی کہا ہے اور چگلی حرام ہے. سامعین اکرام, یہ دوسرا اصول اللہ رب العالمین نے فرمایا. اسی طرح تیسرا اصول بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے, ہاں اور انصاف کا بھی ذکر آیا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, عدل کا بھی ذکر آیا ہے. اگر آپ قاضی ہیں تو آپ انصاف سے اصلاح کرائیے, ون سائیڈڈ طرفداری نہیں ہونی چاہیے. آگے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اے ایمان والو انصاف کیا کرو, اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. سامعین اکرام, کسی نے کہا تھا ایوری تھنگ از فیئر ان لو ان وار, یعنی محبت میں اور جنگ میں سب جائز ہے. نہیں, انصاف ایسا نہیں ہے. محبت میں اور جنگ میں سب چیز جائز نہیں ہے. اگر سب چیز جائز ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی اصول بتا دیا, جنگ کرنے کا بھی اصول بتا دیا کہ بوڑھے کو بچے کو قتل نہ کرنا, زرخیز زمین کو ویران نہ کرنا, سب کی جائز نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اسٹوپڈ اور سب سے بڑے بیوقوف نے یہ بات کہی تھی کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو ان وار. ایسا نہیں ہے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو خبردار, لڑائی جھگڑے کے موقع پر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ نا انصافی سے کام لیں. نہیں, جھگڑے بھی ہے, دشمنی بھی ہے, باوجود اس کے کہ آپ اس سے نا انصافی سے کام نہیں لے سکتے. وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. پیارے نبی کے دور میں ایک بہت بڑا خاندان قبیلہ بنو مخزوم کا خاندان تھا. یہ قریش کا بہت بڑا خاندان تھا. حضرت خالد بن ولید اور ابو جہل جیسے شخص اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. بہت بڑا خاندان تھا. اس خاندان کی ایک عورت فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی. اب وہ آیت نازل ہو چکی تھی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور چوری کی ہاتھ کاٹ لو. اب یہ لوگ گھبرا گئے, ہم لوگ اتنے بڑے خاندان ہیں, ہمارا نام ہے, معاشرے میں نام ہے, اب ہمارے گھر کی عورت چوری کر لی, اب تو ہم بدنام ہو جائیں گے. انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا اور کہے کہ بھائی آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے پیارے ہیں, لاڈلے ہیں, آپ ذرا ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہماری عورت کا ہاتھ نہ کاٹے. ٹھیک ہے, یہ جاتے ہیں, حضرت اسامہ بن زید جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تو آپ ان کا ہاتھ نہ کاٹیں. یہ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے ہو گئے, چہرہ مبارک لال ہو گئے کہ اسامہ تمہاری اتنی بڑی ہمت کہ جو اللہ کا فرمان ہے تم اس میں چینجنگ کرنے آئے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک اور برباد ہو گئے کہ جب ان میں طاقتور آدمی کچھ کرتا, غلط کرتا تو انہیں چھوڑ دیا جاتا, اور جب ان میں کمزور آدمی کچھ کرتا, غلط کرتا تو انہیں سزا دی جاتی. یہ تو فاطمہ بنو مخزوم خاندان کی بیٹی ہے. واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اللہ کی قسم یہ فاطمہ بنو مخزوم کی بیٹی ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی ہوتی تو بھی میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا. یہی انصاف ہے. ایسے انصاف کرنا چاہیے دوستو, ون سائیڈڈ طرفداری کر کے انصاف نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین چوتھا اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. یہ ایمان والو لا يسخر, تم آپس میں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے,
کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے. اگر اللہ نے آپ کو یہ دولت دی ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے ہو گئے. اگر آپ خاندان کے بڑے ہیں، آپ کے اندر مال دولت ہے، آپ کے پاس مال دولت ہے، تو یہ لائسنس کس نے دیا آپ کو میرے بھائی؟ یہ لائسنس کس نے دیا آپ کے کہ آپ جو ہے کسی کا مذاق اڑائیں؟ آپ کے پاس مال دولت ہے تو آپ اپنے میں رہیے، آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، کتنی بڑی اور کتنی خطرناک حدیث ہے کہ ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہو، تکبر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام گھبرا گیا، اللہ کے رسول آخر ایسا کون سا شخص ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر تکبر نہ ہو؟ اچھا لباس، اچھا گھر، گاڑی، یہ دیکھ کر تو ہر کوئی تھوڑا سوچتا ہے کہ نہ میں تو ایسا ہوں. ہر کوئی سوچتا ہے، ہر کوئی سوچتا ہوگا. تو ذرہ برابر تکبر نہ ہونا یہ تو بہت خطرناک بات ہے. صحابہ کرام گھبرا گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لہذا اچھا گھر بنانا، اچھا لباس پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. تو پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ الکبر بطر الحق وغمط الناس. آپ کے سامنے حق بیان ہو رہا ہے، آپ کے سامنے حق بیان ہو رہا ہے اور آپ صاحب ڈٹے ہیں کہ نہیں میں نہیں ماننے والا، میں نہیں مانتا، ڈٹے ہیں. ہر دھرمی کہتے ہیں اس کو، آپ نہیں ماننے والے. اسی کو تکبر کہتے ہیں. ابو جہل یہ مانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن کیا کہتا تھا؟ میں نہیں مانوں گا. نہیں مانتا تھا کہ تکبر کی علامت ہے. پانچواں اصول وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. کسی پر تہمت نہ لگاؤ، عیب جوئی نہ کرو، تانے نہ مارو. کسی پر عیب لگانا، تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے. سورہ نور میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ. کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے ثم لم یأتوا بأربعة شہداء اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے فاجلدوهم 80 جلدہ تو اس سے 80 کوڑے لگاؤ. کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ سزا ہے. 80 کوڑے لگاؤ. صرف 80 کوڑے ہی نہیں بلکہ فجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا. اور معاشرے میں دوبارہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. معاشرے میں بہت ذلیل و خوار سمجھا جائے گا. وہ فقبلوا ولا تقبلوا شہادتا ابدا. سامعین کرام یہ ہے تہمت لگانا، یہ تہمت لگانے کی سزا. اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر 6واں اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کسی کو برے لقب سے نہ پکارو. کوئی ناٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی ننگڑا ہے، اسے ان کے القاب سے نہ پکارو. اس کے اچھے نام سے پکارا کریں. جو لقب ہیں ان لقب سے نہ پکاریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. ظاہر سی بات ہے ان میں کوئی ناٹی ہوگی، کوئی خوبصورت ہوگی، سوتن تو سوتن ہوتی ہی ہے. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان دونوں میں کچھ باتیں ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ ذکر کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ذکر کر رہے تھے.
عائشہ کے سامنے کہ صفیہ ایسی ایسی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا ناراض ہو گئی کہ آپ تو بس صفیہ کی ذکر کرتے رہتے ہیں, وہ تو بس اتنی سی ہے, یعنی ناٹی سی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے, یعنی کہ بہت ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یا عائشہ لقد قلت کلمة لمزجت بماء البحر لمزجته. یہ عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تمہاری بات کو سمندر میں ملا دی جائے تو سمندر کے پورا پانی گندا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ کسی کے برے القاب سے پکارنا یہ ہے. آج ہم آرام سے بول دیتے ہیں کسی کو, کوئی کالا ہے تو کلوا بول دیتے ہیں, کلوا کلوا ادھر آؤ, ایسے ایسے پکار لیتے ہیں. یہ بہت بڑی وہ تو گھنونی حرکت ہے, یہ اچھی علامت نہیں ہے. ساتواں اصول بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. یہ ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں, بعض گمان ایسے ہیں جو کیا اسم گناہ ہے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, ایک صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں گورا ہوں, میری بیوی بھی گوری ہے, لیکن ہمارا بچہ جو پیدا ہوا وہ کالا ہے, کالا پیدا ہو گیا. گویا کہ وہ صحابہ اپنی بیوی پہ شک کر رہے تھے کہ بچہ میرا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا سا جواب دیتے ہیں کہ اچھا بتائیے کیا تمہارے گھر میں اونٹ ہے؟ کہ جی اونٹ تو ہے. وہ اونٹ کس رنگ کے؟ کہا کہ اونٹ سب لال رنگ کے ہیں. تو کیا ان میں سے کوئی مٹیالہ کلر, کوئی مٹیالہ کلر کے ہے کوئی اونٹ؟ تو کہا کہ جی ہے تو ہے. تو پھر ان لال اونٹوں میں یہ مٹیالہ رنگ کا اونٹ کیسے آ گیا؟ تو ایسے ہی سمجھو کہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا کالا رہا ہوگا دادا پر دادا جس کی وجہ سے تمہارا بیٹا ایسا ہے. اس جگہ پہ اگر ہم ہوتے تو کیا بولتے ہیں, ہاں بات ایسی ہے, کچھ ایسا ہے, ایسا کرو ایسا کرو, ہم بہت کچھ سوچ سکتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا سا جواب دیا. ذرا معاشرے میں دیکھیے, اگر کوئی بندہ ایئر فون لگا کے روڈ میں بیٹھا ہے, چل رہا ہے, تو ہم فوراً یہی سوچتے ہیں, 90% لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ گانا سن رہا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن کی آیت سن رہے ہوں, تقریر سن رہے ہوں. یہ نیگیٹیوٹی ایک دم فوراً. اگر کوئی لڑکا لڑکی جو ہے بیٹھے بیک میں جا رہے ہیں تو وہ بھی سوچ لیتے بہت لوگ کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے, بھائی بہن ہو سکتے ہیں, اور بھی کچھ رشتہ ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ فوراً غلط کی طرف. تو اس لیے فرمایا اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کچھ ایسے گمان ہے جو گناہ ہے. سامعین اکرام, اللہ رب العالمین نے 8واں اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا ولا تجسسوا. کسی پر کیا کرو؟ کان لگا کر کوئی بات سنا کرنا, بلا اجازت کسی کے فون ریکارڈ کرنا بہت بڑا گناہ. اللہ رب العالمین روز قیامت اس کے کان میں تانبا اور لوہا پگھلا کر ڈالے گا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, آمین. 9واں اصول ولا یغتب بعضکم بعضا. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صحابہ مل غیبہ, غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام فرمائے کہ اللہ رسول اعلم, کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ. تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرو جسے وہ ناپسند کرے تو سمجھو کہ یہ غیبت ہے. صحابہ کرام کہنے لگے اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہو, وہ صفت اس کے اندر موجود ہو, اور اس کو میں کسی دوسرے کے سامنے بول رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر وہ صفت اس کے اندر نہ ہو پھر بھی بیان کر رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ بہتان ہے. پتہ چلا کہ کسی کے اندر کوئی چیز ہو, صفت کوئی بھی صفت ہو, اور وہ صفت بری ہے, اور وہ صفت اگر وہ سن لے تو اس چیز کو غلط سمجھے گا وہ, تو ایسی صفت بیان کرنا
یہی غیبت ہے. اور اگر اس چیز کے اندر وہ صفت تو نہیں ہے پھر بھی بیان کر رہے تو پھر بہتان ہو گیا. 10واں اصول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یا ایھا الناس، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. یہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تم کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا ہے. لتعارفوا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. کوئی سکھ ہے، پٹھان ہے، انصاری ہے، یہ گروہ گروہ میں تقسیم کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو. ایسا نہیں ہے کہ انصاری ہے تو بڑا، ایسا ہے تو وہ بڑا، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے. اگر یہ اونچ نیچ کی بات ہوتی تو حضرت بلال ایک حبشی غلام تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ چڑھ کر اذان دینے کا شرف حاصل ہوا تو کس کو؟ حضرت بلال کو. عمر جیسے شخص، عمر جیسے صحابہ حضرت بلال کو میرے آقا، میرے سردار کہہ کر پکارتے تھے. یہ اونچ نیچ کی بات نہیں ہے. اسلام ایسا دین ہے، نماز کی صف میں مرتبہ نہیں دیکھا جاتا. سامعین اکرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.